हमारी गाड़ी बैंकॉक की शहरी हदूद में ताखिर हुई तो आसमान पर दूर दूर तक सफेदी फैलने के आसार नहीं थे। अपने पीछे आने वाली सुर्ख गाड़ी को चौफान ने मीलों दूर छोड़ दिया था। इस अंजाम पर मेरा रुआ रुआ कांप उठा है। इस मुहिम की मुख्तसर सी रुदात सुनकर गजाला बोली, यह खबर पाकिस्तान पहुंचेगी तो इसके खानदान में कोहराम मच जाएगा। पूरी तरह दिन निकलने से पहले गोश्त खोर चौपाए और परिंदे इसका एक एक रेशा खा जाएंगे और वो इस्तखानी ढेर की सूरत में पड़ा रह जाएगा। मैंने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए जवाब दिया, इसने अपने कदमों से चलकर इस मौत को गले लगाया है। आप उसे देख कर आए हैं, मगर मेरी तबीयत वो सब सोच कर मकदर हो गई है। इंसान अपने जोम में मुब्तला होकर ये भूल जाता है कि उसे किसने पैदा किया है, और वही कादर मुतलिक है जो इंसान को इसके आमाल की बिना पर किसी भी अंजाम की तरफ हाँक सकता है। काश सोबराज के अंजाम से दूसरे गद्दार इबरत हासिल कर सके। हमारी आस्तीनों में अब भी सांप पल रहे होंगे। क्या तुम इसके लिए अपने दिल में हमदर्दी के जज्बात महसूस कर रही हो? मैंने गौर से उसकी आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में पूछा, क्या वो किसी हमदर्दी का मुस्तहिक था? गजाला ने उल्टा सवाल कर डाला। मैं हंस दिया। गजाला के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। सोबराज को इसके कैफे किरदार तक पहुंचाने में दो आदमियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। यह खबर चौफान लाया था कि मोती महल में अमरीकी फौजियों का ऑपरेशन शुरू होते ही राजन की सफेद लैंड क्रूजर में इसका ड्राइवर किसी नामालूम मुसाफिर को लेकर पिछले रास्ते से रवाना हुआ था और आखिर तक वापस नहीं आया था। वो मेरे साथ इस मुहिम में शाना बचाना शरीक था। इसने देख लिया था कि लोकपोरी के रेस्ट हाउस के बाहर राजन की वो गाड़ी मौजूद थी। दूसरी तरफ असद ने यह बातें मालूम होने से पहले अपने एक दोस्त के जरिए कार ट्रैकिंग कंपनी के रिकॉर्ड से पता चलाया था कि इस वक्त राजन की सिर्फ एक गाड़ी बैंकॉक से बाहर थी। इसकी 4 गाड़ियां शहर में मौजूद थीं। गाड़ी वही थी जिसके क्वाइफ चौफान ने बताए थे, और वो लोकपोरी में किसी एक मकाम पर ठहरी हुई थी। 2 मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली इन मालूमात की रोशनी में मैंने फौरी तौर पर लोकपोरी जाने का फैसला किया था, जो सही साबित हुआ था। मुझे अंदाजा था कि असद ने वो पूरी रात जाग कर बेचैनी से गुजारी होगी। उसकी आंखें लगी हुई होंगी कि इसकी हासिल की मालूमात की बिना पर किए जाने वाले फैसले का क्या नतीजा निकला। मैंने असद का नंबर मिलाया। वो इंतजार में फोन लिए बैठा था। घंटी बजते ही उसकी तरफ से जवाब आ गया। क्या रहा? इस्तराब और इस्तरार के आलम में उसने दुआ सलाम को फरामोश करके बेताबाना लहजे में सवाल किया, तुम्हारा दिया हुआ सुराग उसके ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। मुसाफिर लंबे सफर पर रवाना हो चुका है। मैंने फोन पर कोई नाम लिए बगैर गोल मोल अल्फाज में पैगाम दिया। वेरी गुड। उसकी आवाज फरते जज्बात से मगलूब थी। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? मुझे वहां पहुंचने में चंद मिनट लगेंगे। मैंने एक नजर गजाला की तरफ देखा। चब्बेदारी के बावजूद सोबराज के अंजाम पर खासी बशाश नजर आ रही थी। मैंने असद को आने की दावत देकर फोन बंद कर दिया। यह खबर फैलते ही हर तरफ सनसनी फैल जाएगी। गजाला ने हंस कर कहा, असद हमारा शरीक और राजदान था। इसे बाखबर रखना हमारा इखलाकी फर्ज था। इसके सिवा हम किसी से इस वाक़े का जिक्र नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि यह खबर मोती महल के मकीनों या सरकारी जराए से बाजार में आए। गजाला ने हस्बे आदत मुझसे कोई बहस नहीं की। असबात में सारी हिलाकर मेरी हदायत तस्लीम कर ली। मुझे उसकी वो आदाब बहुत पसंद थी। जोशे इंतकाम से मगलूब होकर हमने मौत की अंधी वादी तक दीवाना वार सोबराज का पीछा किया जब तक वो जिंदा और सलामत था। मैंने भूल कर भी उसके कत्ल के नताइज के बारे में नहीं सोचा था। उसके जहन्नुम वासिल होने के बाद मेरे जहन में यकायक मुतअद्दिद संगीन ख्यालात कलबलाने लगे थे। वो पाकिस्तान का एक भगोड़ा मुजरिम था जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से निकलकर चोरी छुपे थाईलैंड आया था। अताब में आने से पहले वो पाकिस्तान की सियासी बसात का एक अहम मोहरा था, जिसकी बात हर सतह पर सुनी और मानी जाती थी। इसकी बागियाना बल्कि गद्दाराना सरगर्मियों के ठोस शवाहिद सामने आने के बाद दुनिया भर को यह बात मालूम हो गई थी कि वो एक बड़े मुल्जिम की हैसियत से पाकिस्तानी हुकूमत को मतलूब था। पाकिस्तान या किसी पाकिस्तानी की तरफ से लोकपोरी में इसके कत्ल का इंकशाफ हर जहन में बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म देने का बायस बन सकता था। अब विलीन शुबा यही किया जा सकता था कि पाकिस्तानी एजेंसियां अपने मतलूब मुल्जिम का पीछा करती हुई थाईलैंड पहुंची और मौका मिलते ही सोबराज का काम तमाम करके इसकी लाश खतरनाक जंगल में फेंक दी, जहां भूखे दरिंदे सोबराज की एक एक हड्डी चाट गए। पाकिस्तान के लिए इस सहल कहानी की तरदीद खासी दुश्वार साबित हो सकती थी। इन वजहों की बिना पर फौरी तौर पर हमारा खामोश रहना बेहतर था। असद के साथ चौफान और उसके चारों आदमी इस राज से बाखबर हैं। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद गजाला ने मुझे याद दिलाया, मेरी निगाह में इन पांचों की कोई अहमियत नहीं। वो गाफिल मुसाफिर हैं, वो सोबराज के नाम से बेखबर हैं। इन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि राजन का एक मेहमान मारा गया है। वो कौन था और कहां से आया था, ये बातें उनके इल्म में नहीं है।
آپ کہتے ہیں تو ہماری خاموشی مناسب رہے گی، ورنہ دن چڑھنے کے ساتھ یہ خبر ہر طرف پھیل جائے گی کہ سوبراج مارا گیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوبراج کی موت کے بعد پیدا ہونے والے بحران کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسد آ پہنچا۔ سوبراج کی موت کی خبر پر وہ خوش ضرور تھا، لیکن اس کی خوشی غیر معمولی نہیں تھی۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ذہن میں بھی وہی سوال سر ابھار رہے تھے جنہوں نے مجھے فکر مند کیا ہوا تھا۔ مجھے واپسی پر ان سوالات نے پریشان کرنا شروع کیا تھا۔ اسد نے ہماری روانگی کا فیصلہ ہوتے ہی ہماری کامیابی کا یقین کر کے اس سمت میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بینکاک میں آئی بی کا باضابطہ ریزیڈنٹ افسر تھا۔ سوبراج کی غیر فطری موت کی خبر پھیلتے ہی سب سے پہلے اس کی پوزیشن مشکوک ہوتی تھی۔ وہ زیرک آدمی تھا۔ لو بوری کی طرف ہماری روانگی کے بعد جب اسے فکر مندی نے آن گھیرا تو اس نے بینکاک میں اپنی موجودگی کے گواہ پیدا کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ اپنے جن شناساؤں سے وہ عام حالات میں دعا سلام سے زیادہ واسطہ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے ان میں سے 3 رنگین مزاج افراد کو رات کے 12 بجے ہی شہر کے ایک مشہور نائٹ کلب میں مدعو کر لیا۔ پتھر میں جونک لگنے سے ان تینوں کو سخت حیرت ہوئی اور وہ خوشی سے بر وقت وہاں آ گئے۔ اسد نے ان کے داخلے کے ٹکٹ خریدے اور اندر انہیں اپنی گرہ سے صبح کے 3 بجے تک ان کی من پسند شرابیں پلاتا رہا۔ عام طور پر وہ خود شراب نہیں پیتا تھا۔ اس رات بھی اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وقت گزاری کے لیے دھیرے دھیرے جوس پیتا رہا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ کوئی ضرورت پڑنے پر وہ تینوں اس کے حق میں یہ گواہی دے سکیں کہ اسد ان کے ساتھ رات بھر بینکاک کے ایک نائٹ کلب میں موجود تھا۔ اس وقت وہ ایک لمحے کے لیے بھی شہر سے باہر نہیں گیا تھا۔ 3 بجے وہ تینوں نشے میں خاصے بدمست ہو چکے تھے۔ مزید شراب نوشی کے نتیجے میں وہ اسد کے لیے جان کا عذاب بن سکتے تھے۔ اس نے انہیں رخصت کیا اور ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ ایک فری لانسر اور پیشہ ور آدمی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ میں نے اس کی پوری کہانی سن کر ستائشی لہجے میں کہا، تم کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس قسم کی کسی گواہی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ایسے معاملات میں ہمیشہ تجربہ رہنمائی کرتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ لو بوری میں سوبراج کی موجودگی کا ثبوت مل چکا تھا۔ تم نے جس جذبے کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں مجھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے امکانی واقعات پر غور کیا تو مجھے اپنی پوزیشن سب سے زیادہ مخدوش نظر آئی۔ میں نے اپنی کھال بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اب وہ مشق میرے کام آئے گی۔ تمہاری پوزیشن خطرے سے باہر ہے، تم فکر مند کیوں ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں نے خود کو بچا لیا، لیکن میں پاکستان پر آنے والے الزامات کا رخ نہیں موڑ سکتا۔ وہ گولی سے مرا ہو یا جانوروں کے حملے سے، بادی نظر میں الزام تراشی کا ہدف پاکستان بنے گا۔ سوبراج کے بھارتی ہمدرد اس مہم میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ یہ باتیں کھلیں گی تو میری طرف سے ڈان کا ماتھا ضرور ٹھنکے گا۔ میرا ذہن اس واقعے کی باریکیوں میں الجھنے لگا۔ اس نے غیر مشروط طور پر میری حمایت کی ہے، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ ایک بار سرسری طور پر مجھے اسے بتانا پڑا تھا کہ میں پاکستانی ہوں۔ اسد کی پیشانی پر تفکر امیز لکیریں ابھر آئیں اور وہ پرخیال آواز میں بولا، تمہارے لیے مسئلہ ضرور پیدا ہوگا۔ قانون کے محافظوں کے مقابلے میں ڈان برنارڈ بہت خطرناک آدمی ہے۔ قانون کا ایک لگا بندہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ڈان اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا۔ اپنے عروج کے دنوں میں وہ زیر زمین دنیا کا سفاک ڈکٹیٹر سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال مجھے اس کا سامنا تو کرنا ہوگا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم نے یہاں اپنا مشن کامیابی سے پورا کر لیا ہے، اس نے میرے چہرے پر اپنی نظریں جما کر نیچی آواز میں کہا۔ میری مانو تو بھابھی کے ساتھ پہلی پرواز سے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری آنکھوں میں تذبذب کے سائے دیکھ کر اس نے لمحہ بھر بعد اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چاہو تو خشکی کے راستے کسی بھی طرف نکل سکتے ہو، ملائیشیا تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ سرحد پار کرتے ہی تم دونوں کو آسانی سے ہفتے عشرے کا ویزا مل جائے گا۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے، میں نے تمہاری دونوں تجاویز نوٹ کر لی ہیں، سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ مجھے اس کے مشورے میں افادیت کا پہلو نظر آ رہا تھا۔ سوبراج مر گیا تھا، لیکن اس کا حساب میرے لیے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اسد سمیت کسی کو بھی اپنے فیصلے کی ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ نہایت خاموشی اور رازداری کے ساتھ اس پر عمل کر گزروں گا۔ اسد کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن انٹیلیجنس بیورو جیسے اہم محکمے سے اپنی طویل وابستگی کی بنا پر وہ اپنی عمر سے زیادہ پختہ کار اور جہاں دیدہ ہو چکا تھا۔ میں نئے مسائل پر دیر تک اس سے تبادلہ خیال کرتا رہا۔ بڑے ہوٹل میں قیام کا یہ فائدہ تھا کہ وہاں روم سروس 24 گھنٹے دستیاب تھی۔ اس دوران میں ہم نے 2 مرتبہ چائے اور دیگر لوازم منگوائے جو ذرا سی دیر میں پیش کر دیے گئے۔ لو بوری تک دوڑ لگانے کے بعد مجھے ان چیزوں کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بینکاک میں رات کا کھایا ہوا کھانا نہ جانے کب ہضم ہو چکا تھا۔ غزالہ ہم دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ بظاہر وہ کمرے میں ادھر ادھر مصروف نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے کان ہماری باتوں کی طرف لگے ہوئے تھے۔ گفتگو میں کئی متنازع امور بھی زیر بحث آئے، مگر غزالہ نے کسی مرحلے پر درمیان میں دخل اندازی نہیں کی۔
آثار بتا رہے تھے کہ وہ اسد کی روانگی کے بعد تقلیب میں مجھ سے بات کرنے کے لیے اپنا ذہن بنا رہی تھی۔ غزالہ نے کمرے کی اکلوتی بڑی سی کھڑکی سے بھاری پردہ ہٹایا ہوا تھا۔ باریک پردے کے پیچھے لگے ہوئے شفاف شیشوں میں سے باہر کی کھلی فضا کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اسد ہمارے پاس پہنچا تو آسمان بدستور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیچے اسٹریٹ لیمپس وغیرہ کی روشنی کا انعکاس پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اجالے کی چادر اس اندھیرے کو نگلتی چلی گئی۔ مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا اور ہر طرف یکساں اجالا پھیل گیا تو غزالہ نے بھاری پردے مشینی کنٹرول کے ذریعے کھڑکی پر کھینچ دیے۔ تمہارا بدن تھکن سے چور ہو رہا ہوگا، اب تم آرام کرو، میں چلتا ہوں، اسد نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ شہر میں پھیلنے والی خبروں کی سنگن لینے کے لیے اس کا جانا ہمارے لیے زیادہ سود مند تھا۔ میں اس کے ساتھ نیچے تک جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ میری روتاز سننے کے بعد مسلسل میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا رہا تھا۔ اس نے مجھے دروازے سے ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا اور رخصت ہو گیا۔ میں کمرے میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میری آنکھوں میں یکایک نیند اترنے لگی تھی۔ کیا آپ اسد پر کسی قسم کا شبہ محسوس کر رہے ہیں؟ غزالہ نے بستر پر میرے قریب بیٹھ کر بہت نرمی اور اپنائیت کے ساتھ سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں یہ خیال کیوں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کھل کر اس سے بات نہیں کر رہے۔ فیصلہ کن موڑ پر آپ بار بار بات ٹال رہے تھے۔ اس نے سادگی سے سبب بتا دیا۔ وہ میری مزاج شناس ہو گئی تھی۔ اسد کو اس باریکی کا ذرا بھی ادراک نہیں ہو سکا تھا۔ غزالہ نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ تم خطرناک ہوتی جا رہی ہو، میں نے ایک بار پور سانس لے کر کہا۔ غنیمت ہوا کہ تم نے ہماری باتوں میں دخل نہیں دیا۔ اسد کو تمہارے تجزیے کا علم ہوتا تو اسے بہت ملال ہوتا۔ وہ بہت ذہین اور مخلص آدمی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ میں جان بوجھ کر خاموش رہی۔ آپ اسے ایک خاص زاویے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری مداخلت گڑبڑ کر دے گی۔ میں نے صرف ایک بات اسے چھپائی ہے، مگر وہ تم سے چھپ نہیں سکی۔ میں نے اعتراف کیا۔ اس کا مشورہ بہت مناسب تھا، یہاں میرا کام پورا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ پانی ہمارے سروں سے اونچا ہو، ہمیں خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ بات اسے معلوم ہو جاتی تو کیا حرج تھا؟ وہ ہمارا ہمدرد اور رازداں ہے۔ آپ اسے تاکید کر دیتے تو وہ کسی کو اس بات کی ہوا نہ لگنے دیتا۔ زبان سے نکلی ہوئی بات پرائی ہو جاتی ہے۔ میں ڈان کی طرف سے بہت فکر مند ہو گیا ہوں۔ تم کو ایسے لوگوں کے مزاج کا تجربہ نہیں ہے۔ اسے یہ علم ہوگا کہ میں نے چالاکی دکھا کر سوبراج کے معاملے میں اسے اپنا اعلی کار بنایا ہے تو میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ یہاں سے نکل کر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سوبراج کے پیچھے یہاں نہیں آئے تھے، وہ ہمارے بعد بینکاک آیا تھا۔ آپ کو پاکستان میں پیدا ہو جانے والے حالات کی وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ مجھے سب یاد ہے۔ میں نے اس کی دور اندیشی پر مسکراتے ہوئے کہا، کلیئرنس کے بعد میں پاکستان کا رخ نہیں کروں گا۔ جلال کو شاید ان حالات کا کچھ نہ کچھ ادراک تھا۔ اس کی سمجھداری کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹوں پر امریکہ اور کئی یورپی ممالک کے کارآمد ویزے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس پروگرام پر کب تک عمل کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس وقت جسم کے ساتھ میرا ذہن بھی تکان سے معروف ہو رہا ہے۔ میں کچھ دیر کی نیند لے کر تازہ دم ہو جاؤں تو آج ہی یہ ہوٹل چھوڑ دوں گا۔ میرے وہ الفاظ سن کر غزالہ حیران ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکے گا؟ آپ کے پاس بینکاک سے کراچی واپسی کا ٹکٹ ہے، نئے سفر کے لیے نیا ٹکٹ بنوانا ہوگا۔ آج کل جہازوں میں بھی بسوں اور ٹرینوں کی طرح رش رہنے لگا ہے، پتہ نہیں کب کی نشستیں ملتی ہیں۔ اسد کی مدد کے بغیر یہ سب کام تیزی سے کیسے نمٹ سکیں گے؟ سب ہو جائے گا، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بے پرواہی سے کہا۔ میرا سر دباؤ تاکہ میں سو سکوں، اٹھنے کے بعد میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ وہ میرے سراہانے کی طرف سرکائی اور اپنے نرم گداز ہاتھوں سے میرا سر دباتے ہوئے بولی، آپ سو جائیں گے اور میں اندیشوں میں گھر کر پریشان ہوتی رہوں گی۔ آپ ڈان کی طرف سے فکر مند ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاؤفان سے بھی کوئی مدد نہیں لیں گے۔ اصل سے میں بلا وجہ باتیں نہیں کر رہا تھا۔ بینکاک سے کوالالمپور کے لیے آرام دہ ٹورسٹ بسیں چلتی ہیں۔ اس نے باتوں باتوں میں سارے حل بتا دیے تھے۔ پاسپورٹ دکھا کر ہم ٹکٹ خریدیں گے اور آج ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اگلے شہر کا آغاز کوالالمپور سے ہوگا۔ ڈان کے سائے سے دور نکل کر ہم بے فکری سے منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ تو میں ہوٹل والوں سے بل بنانے کے لیے کہہ دوں؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ اس کام میں وہ بھی خاصا وقت لیں گے، آپ کے بیدار ہونے تک سب کچھ تیار ہوگا۔ میں اسی لیے خاموش تھا۔ میں نے زور دے کر کہا، کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، زبان بند رکھو اور تم بھی کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ ہمیں سب کچھ بہت تیزی سے اور اچانک کرنا ہوگا۔ میں نے ایک طرف سے رکھ کر اس کے لیے جگہ بنائی اور وہ میری طرف کروٹ لے کر وہیں تراز ہو گئی۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں میں مسلسل چل رہی تھیں۔ خطرات نہ ہوتے تو ہم اچانک نیو یارک پہنچ کر سلطان شاہ اور ویرا کو حیران کر سکتے تھے۔ اس نے پراشتیاق لہجے میں سرگوشی کی، خطرات ڈینی کو ہیں، میں علی احمد ہوں، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ میں نے ہلکے سے سرور کے عالم میں جواب دیا۔ وہ میرے قریب لیٹی بہت محبت سے میرے بالوں کی جڑوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میرے اوپر تیزی سے نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں موند لی۔ وہ کچھ نہ بولی،
اس کے گہرے اور ہموار سانسوں کی موہوم آواز کے سوا کمرے کی خنک فضا میں مکمل سکوت چھا گیا تھا۔ باہر دن نکل چکا تھا، اندر دبیز پردوں کے سبب رات کا سما پیدا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں میری آنکھ لگ گئی، میں از خود گہری نیند سے بیدار ہوا تو غزالہ پوری طرح تیار تھی اور ہمارا مختصر سا سامان یکجا کیا جا چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے بستر چھوڑ کر انگڑائی لیتے ہوئے شوخی سے پوچھا۔ اپنا کام پورا کیا ہے، اس نے گردن ترچھی کر کے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے پروگرام میں کوئی تاخیر ہو۔ مجھے یاد آ گیا کہ سونے سے پہلے میں نے ہوٹل بلکہ بینکاک اور تھائی لینڈ چھوڑ کر ملائیشیا کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے فوری طور پر غسل خانے میں گھسنے کا ارادہ ترک کر کے فون کا ریسیور اٹھایا اور انٹرکام پر نمبر ملا کر کاؤنٹر والوں کو اپنے کمرے کا بل تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، غزالہ اٹھلا کر بولی۔ یہاں کے بازار بہت سستے اور پرکشش ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے ساری شاپنگ آخر کے لیے دھری رہے گی۔ اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے قریبی بازار کا ایک چکر لگاؤں؟ وہ غزالہ نہیں، اس کے اندر کی عورت بول رہی تھی۔ میں نے دل آویز لہجے میں کہا، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، کہاں کا جانا ہوگا، سامان کہاں لادے پھرو گی؟ ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، ضرورت کی چیزیں میسر ہونی چاہیے، آرائش اور زیبائش کے اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کے جھمیلے ہیں جو ٹک کر ایک جگہ رہتے ہیں اور وہیں پوری عمر گزار دیتے ہیں۔ پھر بھی یہاں کی کوئی یادگار تو ہونی چاہیے، پتہ نہیں دوبارہ ادھر آنا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ بھیڑیے زیادہ خون خار نہ ہوتے تو میں تمہارے لیے سوبراج کی کوئی چھوٹی سی ہڈی اٹھا لاتا، اس سے بہتر اور ہلکی پھلکی یادگار کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ غزالہ کے اصرار کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے میں تیزی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی کی تیز دھاروں کے نیچے غسل کرتے ہوئے میں دل میں ایک پھانس سی چبھ رہی تھی کہ مجھے سوبراج کے خلاف اپنے دل کی حسرتیں نکالنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ اس بکوڑے نے لمبی توڑ لگا کر خود کو اچانک خونی درندوں کے جتھے میں پہنچا دیا، جہاں اسے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے سامنا ہوتا تو میں اسے نہ صرف اپنے ہاتھوں سے بری طرح ادھیڑتا، بلکہ اس کے کرتوتوں اور مشیروں کے بارے میں بھی اس سے بہت کچھ اگلوا لیتا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ قوم فروشی کے گھنونے کاروبار میں وہ اکیلا نہیں تھا، کچھ اور کالی بھیڑیں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ سوبراج وہ سب راز اپنے سینے میں لے کر چلا گیا تھا۔ چاپر سے گرنے والے پانی کے شور میں مجھے کوئی اور آواز سنائی نہیں تھی۔ جب میں غسل خانے سے نکلا تو غزالہ نے بتایا کہ میرے لیے چاؤفان کا فون آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں باہر نہ نکلوں، کمرے میں رک کر اس کی کال کا انتظار کروں۔ مجھے اسد اور چاؤفان دونوں کی طرف سے رابطے کی توقع تھی۔ سوبراج کی موت کو کافی وقت گزر چکا تھا، اس وقت دن کے 2 بجنے والے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس وقت تک لوب بوری کے خون آشام واقعے کے بارے میں خبریں بازار میں آ گئی ہوں گی۔ وہ دونوں اپنے اپنے طور پر مجھے ان خبروں سے آگاہ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن چاؤفان کی کمرے میں رک کر کال کا انتظار کرنے والی بات عجیب تھی۔ ہم دونوں کے پاس موبائل فون موجود تھے، وہ چاہتا تو میں غسل سے فارغ ہونے کے بعد خود اس سے رابطہ کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اس نقطے کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اچھی انگریزی بول لیتا تھا، مگر اس کا تلفظ درست نہیں تھا۔ مقامی لب و لہجے سے مغلوب ہونے کی وجہ سے اس کی بعض باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی تھی۔ میں اس کا عادی ہو چکا تھا، غزالہ سے سننے اور سمجھنے میں بھول چوک ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے مقامی موبائل فون پر چاؤفان کا نمبر ملا لیا۔ چند ثانیے کے سکوت کے بعد مجھے ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ وہ مقامی زبان میں بول رہی تھی۔ میرے لیے الفاظ ناقابل فہم تھے، بولنے والی کا انداز تخاطب کا نہیں، بیانیہ تھا۔ میں نے اس کا جواب دینے کی حماقت نہیں کی۔ پہلا بیان مکمل ہونے کے بعد قدر سکوت ہوا، پھر اسی آواز اور انداز میں وہی مانوس الفاظ دہرائے جانے لگے تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ چاؤفان کا فون بند تھا، اس کے نمبر پر ریکارڈنگ آ رہی تھی۔ چاؤفان کے دماغ میں اپنی ناموری اور بڑائی کا قناز گھسا ہوا تھا۔ وہ بڑی باتوں پر بھرپور توجہ دیتا تھا، لیکن چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر جاتا تھا۔ پچھلی شام موتی محل کے سامنے عین ضرورت کے وقت اس کا کارڈ ختم ہو چکا تھا۔ شاید اس وقت بیٹری وغیرہ کا کوئی مسئلہ درپیش رہا ہوگا۔ میں نے دل میں اس پر لعنت بھیج کر فون بند کر دیا۔